बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ताज़ा तरीन तारीख में जंगों में जहाज़ गिरने वाला मुल्क, यानी जिस मुल्क के जहाज़ गिर जाए वो जंग हार जाता है। अभी हमने ताज़ा तरीन देखा है। तो अब जो F-15 गिरा है ईरान में, उसकी क्या कहानी है? और कहानी तो $2 अरब की भी है, सिर्फ $2 अरब। वो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को किस तरफ लेके जाएंगे? $2 अरब, $2 अरब तो चले जाएंगे। और यही इसी जंग में चीन का किरदार से क्या अमेरिका खुश है या नाराज़ है? जो ईरान और अमेरिका की जंग, बल्कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है, इसमें क्या है? और दूसरी तरफ इस जंग का जो असर आ रहा है पूरी दुनिया में, उसमें पाकिस्तान में भी है। गुज़श्ता रोज़ जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, उस पे एक वज़ीर आला बहुत परेशान और नाराज़, और वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया और फिर क्या स्ट्रेटजी बनी है, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के पीछे असल कहानी, और उस कहानी पे रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद एक्शन क्या क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी चीज़ों में बिजली का झटका भी लगना है हमें, वो भी इसी क्राइसिस का एक हिस्सा होगा। और पंजाब में एक नया खिलाड़ी जिससे कुछ पुराने खिलाड़ी परेशान हैं, वो नया खिलाड़ी कौन है? इन सब चीज़ों पे मैं आपके साथ बात करूंगा। और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ईरान वॉर से। ईरान की जंग जारी है, ईरान पर हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो मुसलसल वही तब्दीलियों वाला उनका जो मौक़िफ़ है, ऐलान करके कि मैं जंग से बाहर निकल जाऊंगा, हमने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, ईरान को तबाह कर दिया है, हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, जंग ख़त्म कर देंगे। और साथ साथ जो ज़मीनी से फ़ौज है वो दाखिल हो जाएगी, उनके जजीरे पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा, अपनाए हॉर्मज़ पर भी कब्ज़ा भी होगा और उसका कंट्रोल भी किया जाएगा। ये सारी बातें भी चल रही हैं उनकी। और जो प्लांट्स पर अटैक्स, और अब पुलों पे तबाही के हवाले से जो कहा जा रहा है कि पुल गिराए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह जारी हैं। इस जंग में जब से ये शुरू हुई है, दिनों से हफ्ते और हफ्तों से अब महीनों पे चली गई है बात, और इसका कंक्लूजन नहीं हो रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। आज की तारीख तक ईरान की जवाब देने की सलाहियत बाकी है, कायम है, और वो सरप्राइज़ आ रहे हैं। इससे पहले 16 जहाज़ों का जिक्र हो चुका है, जिसमें ज़ाहिर ड्रोन्स भी शामिल थे, लेकिन F-35 को हिट करना, F-15 का गिरना, जो स्टार्ट हुआ था 3 जहाज़ के, वो हुआ है फ्रेंडली फायर से। अब वो फ्रेंडली फायर वाली कहानी भी ख़त्म हो गई है। आज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक एक F-15 ईरान में गिर गया है। ज़रा वो अटैक करने के लिए जो आया है, तो अमेरिकी F-15 जो है ईरानियों ने मार गिराया, और ईरान की हदूद में, और उसके पायलट की तलाश जारी है उनको कि कहाँ मिलेगा वो। ज़ाहिर है वो भी एक आध दिन में सामने आ जाएगी कहानी, शायद जल्दी भी आ जाए, इससे भी जल्दी आ जाए, चंद घंटों में भी आ सकती है। ये कहानी चल रही है। तो ये जंग जो है भरपूर तरीके से दोनों तरफ से जारी है। ईरान ना सिर्फ इसका जवाब दे रहा है, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कुछ 37 के करीब फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया UAE में। अमेरिका के फ़ौजियों की हलाकत ईरान के हाथों, ईरान ने दावा किया। तो जंग अपने ज़ोरों शोर के साथ जारी है, ईरान की तरफ से भी जवाब जारी है। और उस सारे अमल में जो नेगोशिएशन है, जो डायलॉग का अमल है, वो भी चल रहा है। पाकिस्तान उसमें मेन प्लेटफॉर्म है, और अमेरिकी सदर ने इस पर अपनी न सिर्फ आमादगी, बल्कि ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विद ऑल दैट, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ट्वीट को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, वो बड़ा वाज़ेह था कि अमेरिकी सदर खुश हैं इस सारे प्रोसेस से, वो बहुत खुश थे। ज़ाहिर है उन्हें निकलने के लिए एक बाइज़्ज़त और महफूज रास्ता मिल रहा था, ये सारा सिलसिला चल रहा था, और उसमें यकीनी तौर पर ईरान की इन्वॉल्वमेंट। अब अगर हम अब मौजूदा हालात में देखें ना, तो दुनिया में होने वाले जो बड़े वाक़यात हैं उनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उनको ईरान के बगैर नहीं देख सकते। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, बल्कि न्यू चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसमें चाइना का बड़ा अहम किरदार है। अमेरिका की जंग के दौरान भी चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो न सिर्फ नज़र आ रहा था, फील किया जा रहा था और ईरान पर,
اور پھر اسی میں جو پیک آئی ہے وہ یہ ہے کہ 2 روز قبل بلکہ 3 روز قبل جب ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے ہیں تو اس کے بعد ایک 5 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا کہ ان 5 نکات پر بات ہوگی، دونوں ممالک بیٹھ کر بات کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس پر پرابلی امریکی صدر جو ہے وہ اوفینڈ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اس سے قبل جب پاکستان کا رول تھا ساری چیزوں کو سیٹل کرنے میں تو ٹھیک تھا کہ پاکستان پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان چونکہ امریکہ کا الہی بھی ہے، پرانا دوست ہے، پرانا اتحادی ہے، تو یہاں پر بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان ساری چیزیں کر رہا ہے، تو دنیا میں ایک امپریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ دینا چاہتے تھے۔ وہ شروع سے، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریفیں، پاکستانی آرمی چیف کی تعریفیں اور شہباز شریف کی تعریفیں ٹرمپ پہلے سے کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بیس بنا لی تھی کہ یہ مجھے تو بڑے پسند ہے، میرے تو ویسے ہی فیوریٹ لوگ ہیں۔ تو اچھا، یہ کمال ان دونوں کا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے اس کو مینیج کیا تھا، بٹ وہ بھی اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے تھے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے انسان جو موسٹ انپریڈکٹیبل بندہ، جو کسی کو لحاظ رکھنا، عزت دینا، اور یہ مطلب یوں 1 منٹ نہیں لگاتا وہ بندہ۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج تک آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہمیشہ بڑا پازیٹیو طریقے سے تعریف کی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ تو چل رہا تھا، لیکن چین کے ان پوائنٹس آنے کے بعد جو امریکہ کا ویسے ہی بدلتا گرم سرد رویہ بار بار بدلنا، وہ پرابلی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چین اب ہمارے مسئلے حل کرائے گا اور دنیا کو نظر آئے گا کہ چین نے یہ کام کیا ہے۔ تو چین کی یہ براہ راست انٹری جو ہے شاید وہاں پر یہ ایشو ہو، لیکن سلوشن ایسے ہی نکلنا ہے کیونکہ چین اب دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ چین کی طاقت، چین کی پوزیشن، چین کی اسٹرینتھ، چائنا کی جو اسٹرینتھ ہے، دیٹس اے ریالٹی ان دا نیو چائنیز ورلڈ آرڈر، وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں اب مذاکرات انہی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنے ہیں۔ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ایران کی اسٹرینتھ، اس کی جواب دینے کی صلاحیت، چین کی اپنی پوزیشن، پاکستان کی نیگوسیشن، یہ سب چیزیں اس جنگ کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جائیں گی۔ اور جنگوں نے ختم ہونا ہوتا ہے، وہ 1 ماہ میں ہو جائیں یا وہ عالمی جنگوں کی طرح زیادہ طویل چل جائیں، اینڈ ہونا ہے اور اینڈ ٹیبل پر بیٹھ کر ہونا ہے۔ تو عقل مندی دونوں فریقین کے لیے یا تمام فریقین کے لیے یہی ہوگی کہ وہ اس نیگوسیشن میں انوالو ہوں، انگیج ہوں اور اس کو روک لیں۔ اچھا، اس دوران میں چونکہ ایران جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، یو اے ای میں انہوں نے کل دعویٰ کیا ہے 37 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا، کہ انہیں ٹارگٹ کیا ہے۔ ویسے بھی وہاں پہ جو ان کے بیسز ہیں اس کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اب خبریں یہ ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ فوجی بھی آ گئے ہیں، امریکی مزید فوجی آ گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ، یہ جھگڑا جاری رہے گا۔ اس دوران میں پاکستان کا رول تو بڑا پازیٹیو ہے، پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی بات کریں اور یو اے ای کے ساتھ بھی بات کریں۔ لیکن اس دوران میں یہ جو خبر آ رہی ہے کہ یو اے ای نے اپنے $2 ارب واپس مانگ لیے ہیں جو رول اوور ہو رہے تھے۔ اچھا، $2 ارب پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یو اے ای کے لیے بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ویسے کہہ دیں کہ پیسے ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بڑے ملک بھی ہوتے ہیں، ویسے امپورٹنس تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ہوگی، لیکن وہ اس سینیریو میں دیکھیں یا اس طرح دیکھیں کہ ان کے جو ریسورسز ہیں یا جو ان کے ریزروز ہوں گے، اس میں اگر سوچیں کہ یہ پاکستان سے $2 ارب واپس آنا ہے تو بالکل بھی اس کی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یو اے ای اگر یہ اسی طرح سے ہے تو یو اے ای بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ تو جناب یو اے ای کے حکمران، مطلب میں تو آپ نے آج تک میں نے جب بھی اس پہ بات کیا بڑا پازیٹیولی میرا رہتا ہے خیال، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یو اے ای اور سعودی عرب سمیت کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جہاں جنگ ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے اور مزید کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہ وہ دوست ملک ہیں یو اے ای، سعودی عربیہ اور دیگر گلف اسٹیٹس، جہاں پہ ہزاروں پاکستانی جو ہیں، بلکہ لاکھوں پاکستانی جابز کر رہے ہیں،
ان کا روزگار ہے اور ان سے زر مبادلہ پاکستان آتا ہے، ڈالرز پاکستان آتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مطلب مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں اس کو 100% تسلیم کرتا ہوں، اور پاکستان ان تمام ملکوں کا دوست ہے۔ پاکستان، میں ان ملکوں کی طرف سے، وہ بھی پاکستان کو دوست ہی سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان زیادہ بڑھ کر، آگے بڑھ کر، اپنے زیادہ حوصلے کے ساتھ، زیادہ ہمت کے ساتھ، زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ جذبے کے ساتھ ان سب کا دوست ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سائڈ پر کسی کے لیے کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا، وہ کوئی اچھا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرتی، اور اگر یہ پاکستان کو دینے بھی پڑے نا، مجھے پھر بھی یقین ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، جب نوٹ کر لیں، آئندہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں یہ پکچرز واضح ہو جائے گی کہ اگر یو اے یہ پیسے مانگ لے اور پاکستان کو دینے بھی پڑ جائیں اپنے مشکل حالات کے باوجود، تب بھی پاکستان نے یو اے کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان نے یو اے کی جہاں ممکن ہو سکا، جتنی ممکن ہو سکا مدد کرنی ہے۔ تو یہ پاکستان کا کمال ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں، پاکستان کے عوام، یہ سب جو ہے یہ تمام دوست ممالک کے ساتھ ہیں، ارسپیکٹو آف، مطلب یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا ہوتی رہتی ہیں، اگر ایسی آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اکٹھے ساتھ چل رہے ہوں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا ہوگا۔ اور اس کی جو ایک آفٹر ایفیکٹ آیا وہ ہے پیٹرول کی قیمتیں۔ ظاہر ساری دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ گراف رکھوں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کن کن ممالک میں یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان میں اگر 22% ہے تو یہ آگے بڑھتی بڑھتی کہاں تک جا رہی ہیں، اور مثلا انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اسپیشلی گیس کے لیے۔ گیس تو بالکل ختم ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اللہ کا شکر ہے، ان ایریاز میں جہاں وہ سوئی گیس نہیں بھی آتی، وہ سلنڈر والی گیس بھی ابھی بھی مل رہی ہے، حالانکہ قطر سے ایشو بھی بنا ہوا ہے گیس کی سپلائی کا، لیکن اس کے باوجود اچھا انڈیا میں تو بالکل ہی نہیں مل رہی۔ پیٹرول پمپ پہ رش ہے، ہر جگہ پر پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا جیسے ملک میں، ان ایریاز میں جو موسٹ ڈیولپڈ اور ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، وہاں پر بھی پیٹرول کی شارٹیج ہے، پیٹرول پمپس پہ رش ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ہماری حکومت کی کہہ لیں کہ سنجیدگی، ان کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جو سٹیپس لیے ان کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول کی اور گیس کی کوئی شارٹیج نہیں ہوئی۔ ٹل ٹو ڈیٹ پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہے۔ ہاں پرائس بڑھانی پڑی ہے، ظاہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پرسوں جب اعلان کیا کہ وہ تقریر کریں گے اور پھر ساتھ یہ بیان آ رہے تھے کہ وہ جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو پیٹرول کی پرائس نیچے آ گئی۔ اس کے بعد تقریر کے بعد پھر وہ اوپر چلی گئی۔ مارکیٹ میں تو پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے، تو پاکستان نے بھی اسی پرائس پہ خریدنا ہے جس میں دنیا میں مل رہی ہے۔ ہاں پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے جو دنیا کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، وہ پاکستان کی کامیاب حکمت عملی، پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی، پاکستان کی حکومت کی کامیاب کوششوں کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پیٹرول آ رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے۔ اب آ جائیں اس کی پرائس کی طرف۔ تو جیسے میں نے بتایا یہ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں، پاکستانی حکومت نے بھی کل بڑھا دی۔ بڑھانے سے پہلے وہاں پر ایک اجلاس بھی ہو رہا تھا۔ اب یہ ذرائع کے مطابق وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات پر بڑا ناراض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری 2 سال کی جو محنت ہے نا، وہ لوگوں کی نظر میں مطلب وہ اس پہ منفی اثرات آئیں گے کہ لے جی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اور 2 سال ہم نے بڑی محنت کی ہے، جو سروسز ہو سکتی تھی دی ہیں لوگوں کو، ان کے گھروں تک پہنچ کر، ان کے دروازے پر پہنچ کر، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ صفائی ہے، وہ سڑکوں کی تعمیر ہے، وہ روزگار کے حوالے سے جو چیزیں ہو سکتی تھیں، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے، وہ سارے ہم نے کام کیے۔ اور مطلب یہ میں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں سروسز کے حوالے سے یا پروجیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کا یہ تھا کہ 2 سال کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ وزیر اعظم بھی اس بات پر پریشان تھے، لیکن بہرحال IMF کا بھی پریشر ہے اور حکومت کے اپنے بھی مسائل ہیں، ظاہر ہے پیسوں کے تو ہیں نا، ایشوز ہیں، تو افیکٹ ہونے والوں میں بھی ہوں، میں بھی اسی طرح سے متاثر ہو رہا ہوں جس طرح سے آپ اور ہم سب ہو رہے ہوں گے۔ میکسیمم کچھ لوگوں کو فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے کل ٹائملی اپنی گاڑی میں، بائک میں پیٹرول جلدی ڈلوا لیا تھا، تو وہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن وہ پرانی پرائس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر آج بھی لیا ہے پیٹرول تو یہ سلسلہ چلنا ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سلوشن کیا تھا، اس کا حل کیا نکل سکتا تھا. تو حل یہ نکالا دونوں نے، وزیر اعظم صاحب نے بھی اور وزیر اعلیٰ نے بھی، جو آج نظر آ گیا. مطلب وہ ان کی پریشانی، ان کی ناراضی، وہ ناراض ہونا اپنی جگہ، وہ ٹینشن اپنی جگہ، وہ پریشانی اپنی جگہ، لیکن اصل کام تو یہ تھا کہ سلوشن کیا نکالنا ہے. تو جتنا بھی ریلیف ہو سکتا ہے، مطلب اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ یہ کیا ریلیف ہے، اتنا سا کوئی وہ چلتا رہتا ہے لوگوں کا. لیکن چلے اچھا اگر حکومت یہ بھی نہ دے تو پرائسز بڑھ رہی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید کم ہے، لوگوں کی انکم کم ہے، لوگوں کے ذرائع آمدنی ایسے ہیں کہ ان کی ٹوٹل آمدن کم ہے، اس لیے وہ زیادہ پریشر فیل کرتے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے پرائس بڑھ گیا. تو اب اس میں انہوں نے یہ کیا کہ وزیر اعظم کی بھی اس میں تھی ایڈوائس، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کر دیا کمنگ 1 منتھ کے لیے، جس میں اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو بس، گرین لائن، جو بھی بسیں وغیرہ جتنی چلتی ہیں سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سب فری کر دیا بالکل. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مطلب وہ کل کی ناراضگی کے بعد صرف یہ نہیں کہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا، اس کا کوئی سٹیپ بھی تو لینا تھا نا. تو وہ عام آدمی جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہا ہے یا جو اپنی گاڑی یا بائک کو کچھ عرصے کے لیے اس میں کم استعمال کر کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا چاہے تو ان کے لیے ایک سہولت ہے. اچھا موٹر بائکس والوں کے لیے مہینے میں 20 لیٹر پیٹرول جو ہے 100 روپیز کی سبسڈی کے ساتھ ملے گا. اچھا اب بظاہر پھر وہی بات کہ 20 لیٹر میں اگر ایک آدمی کا گھر سے دفتر، دکان اور اس طرح سے آنا جانا جو ہے تو تقریباً قریب پہنچ جاتا ہے وہ. اچھا اب 2 دن کی چھٹی اور وہ ساری چیزیں ملا لیں، بلکہ پورا 30 ڈیز بھی ہو تو قریب وہ پہنچ جائے گا. اگر بہت لمبی ٹریولنگ نہ ہو تو ظاہر ہے اس صورت میں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. میری اپنے گھر سے میرے آفس تک ذرا لمبی ٹریولنگ ہے، 30 کلومیٹر کا ایک سائڈ کا ڈسٹینس ہے، تو میرا تو فیول کافی زیادہ لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال جن لوگوں کے لیے سہولت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ جو گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس میں بھی پنجاب گورنمنٹ نے بڑی اسپیشل ریلیف دے دیا ہے کہ اس میں رجسٹرڈ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے ان کے لیے 70,000 روپے، اس سے بڑی ان میں جو بڑی گاڑیاں ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کی ان کے لیے 80,000 روپے، اور پبلک سروس بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو مطلب وہ کہتے ہیں نا ویسے تو یہ بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اگر کسی کو اعتراض بھی ہے تو بھائی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں بھی وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر بھی یہ ہدایت کی ہے تو ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ فری کی گئی ہے. دوسرا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر جو ریلوے کے کرائے بڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو بھی روک دیا گیا، ابھی فی الحال نہیں بڑھا رہے. ارے جو لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے کہ ان کو ذرا کم اس میں مل جائے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے. ایک بڑا سٹیپ یہ تھا کہ کمپیریزن میں مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنٹرول رکھا. پہلے تقریباً 3 ہفتے ہم نے پرائس نہیں بڑھائی، منیمم اس کا وہ ڈفرینس پاس آن کیا اور لوگوں کو ریلیف دیا، اور سپلائی چین کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. اس میں جو پیٹرول کی آمد تھی اس کو نہیں رکنے دیا تاکہ لوگوں کو لائنیں نہ لگے، لوگوں کو تنگی نہ ہو. اے اور بی جب بڑھا دیے، زیادہ بڑھا دیے تو پھر اس میں جو کم انکم گروپ جو ہے ان کو جو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ دے دیا ہے. تو ویل ڈن، گڈ، بہت اچھی بات ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ پیٹرول جتنا پہلے تھا اس سے بھی سستا ہو تاکہ ہم سب کے لیے آسانی ہو. لیکن چلیں جتنا حکومت نے کیا اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. اور دوسرا پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا سوری، بجلی کا جھٹکا میں کہہ رہا تھا. ایک تو اپریل کے بلوں میں، فیبرری کے بلوں میں ذرا جو ہے نا وہ پرابلی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، شاید کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ڈلی تھی. تو ایک تو وہ خطرہ ہے. دوسرا ظاہر ہے اب یہ پرائسز بڑھ رہی ہیں تو آئندہ آنے والے بجلی کے بل جو ہے اس میں بھی مسئلہ آئے گا. تو سولر پالیسی کچھ چیزیں تو اس میں ہو گئی ہیں، میں اگلی اس میں ڈسکس کر لوں گا آپ کے ساتھ نیکسٹ. اس میں حکومت کو اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ بجلی کی جو قیمتیں بڑھنی ہیں اس میں بھی کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیسے کی جا سکتی ہے ہونا چاہیے. دوسرا ہم پنجاب کی میں بات کر رہا تھا، تو پنجاب میں ایک نیا کھلاڑی جس سے پرانے کھلاڑی پریشان ہیں، اور وہ نیا کھلاڑی کون ہے جی؟ وہ ہے علی ڈار. علی ڈار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنایا گیا ہے ایڈوائزر. تو پریشانی کچھ لوگوں کو یہ لگتی ہے کہ وہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اب یہ نیچرل سی بات ہے بھائی، اسحاق ڈار کا بیٹا، اسحاق ڈار
اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے سمدی. علی ڈار جو ہے وہ مریم نواز کے بہنوئی, مطلب ان سے بھی قریبی رشتہ, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی قریبی رشتہ. اچھا فیملی مطلب کلوز فیملی ممبر ہے نا. پھر پڑھا لکھا بندہ, اسمارٹ آدمی, سوچنے کے حوالے سے, کام کرنے کے حوالے سے, ایکشن کے حوالے سے, اور پھر وہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے والا. ایم این ایز, ایم پی ایز, حکومتی وہ پارٹی عہدیدار, جن کے مسائل ہیں ان کو سننے والا, ان سے ملنے والا, ان کی بات سننے والا, ان کے مسائل کو حل کرانے کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ کرنے والا. یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ وزراء کو لگتا ہے کہ شاید علی ڈار ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو مستقبل میں کچھ لوگوں کو تو اس کا نقشہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے کیبنٹ کے حوالے سے نا. یاد رہے کہ علی ڈار جو ہیں وہ الیکٹڈ ایم این اے یا ایم پی اے نہیں ہے, لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر ہیں تو وہ منسٹر کا عہدہ ان کے برابر, ان کا منسٹر کے عہدے کے برابر ان کا عہدہ ہے. تو وہ سیشن میں بھی آ جاتے ہیں اور کیبنٹ میٹنگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, اور اپنی تمام اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے, اپنی کوالٹیز کی وجہ سے, اپنی ورکنگ کی وجہ سے وہ بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے لوگ یوں کہہ لیں, بہت سے لوگوں نے اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. تو کیا علی ڈار مستقبل میں پنجاب کے حوالے سے کوئی اہم رول پلے کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ, وہ اپنے لیے وزیر اعلیٰ کی بجائے اس سے بڑا پورٹ فولیو دیکھ رہی ہے. بلکہ اوپنلی بات یہ ہے کہ وہ تو سمجھتی ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہوں گی پرائم منسٹر کے لیے, پرائم منسٹر کی سلاٹ کے لیے. تو علی ڈار پنجاب میں کس سلاٹ کے امیدوار ہوں گے دیکھتے ہیں. ابھی تو سیاست ہے, بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. بڑے بڑے اسٹرانگ وزیر ہیں, سینئر منسٹر صاحبہ بڑی اسٹرانگ وزیر ہیں, اور بھی بڑے اچھے تعلقات والے اور اچھی ورکنگ والے وزراء ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا نقشہ کیا بنتا ہے. لیکن ان سب چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ کام. وہ کام جس کی وجہ سے آپ کا, میرا, ہم سب کا بھلا ہو. شکریہ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.